माशाल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना कारी इकराम चिश्ती साहब ने बहुत खूबसूरत महफिल सजाई। अकरम चिश्ती साहब ने बहुत खूबसूरत महफिल सजाई है। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। माशाल्लाह इस महफिल की ज़ेर निगरानी हाफ़िज़ कारी मोहम्मद अकरम चिश्ती साहब आप खुद फरमा रहे हैं। उनके अलावा आज इस महफिल की ज़ेर क़यादत राना आसफ मेंबर साहब और मुख्तरम मुनव्वर हुसैन साहब का मेंबर साहब आप फरमा रहे हैं। और जितने इंतज़ामिया वाले हैं जिस तरह भी ईसा डाला है अल्लाह ताला इनका खूब जानता मेरा मालिक, अल्लाह ताला इनका हिस्सा डालना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और मेरी स्टेज की जीनत मेरी स्टेज की जीनत अजीम उलमाए कराम तशरीफ फरमा है। इसके अंदर मुख्तरम आलम नबील फाज़िल जलील शेर अहले सुन्नत ललकार अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना उस्ताजुल उलमा फाज़िल साबरी साहब सदर जमात अहले सुन्नत आप तशरीफ फरमा है। हम इंतज़ामिया की तरफ से और कारी साहब की तरफ से दिल की अथागराइयों से खुशामदीद कहते हैं। उनके अलावा हमारी स्टेज की जीनत आलम नबील फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना कारी एहसन रज़ा साहब आप तशरीफ लेके आए। उनके अलावा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अब्दुल मुस्तफ़ा साहब आप तशरीफ लेकर आए। हम आपको भी दिल की अथागराइयों से खुशामदीद कहते हैं। उनके अलावा हाफ़िज़ बुकार महबूब साहब, लामा हाफ़िज़ अरशद रिजवी साहब और अल्लामा अज़हर हुसैन नक्शबंदी साहब, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी फरमान फरीदी साहब आप तशरीफ लेकर आए। हज़रत अल्लामा मौलाना मुज़फ़्फ़र अली साहब आप तशरीफ लेकर आए और हज़रत अल्लामा मौलाना तारक मदनी साहब आप तशरीफ लेकर आए। हम सभी को हज़रत अल्लामा मौलाना सलीम साहब आप तशरीफ लेके आए। हम सभी को दिल की अथागराइयों से खुशामदीद कहते हैं। अहलन व सहलन मरहबा। जितने आए हैं मैं सभी को खुशामदीद कहता हूँ क्योंकि आप खुद नहीं आए, करीम नबी के बुलाए बैठे हो। क्योंकि ये जो हम आए बैठे हैं खुद नहीं आए, करीम नबी के बिठाए बैठे हैं। और मालूम है मेरे आका को मेरे दीवाने टुकड़ी की सरजमीन पर इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा दिलों में जलाए बैठे हैं। 4 बिसरे पढ़ने हैं, उसके बाद सबक सुनाने लगा हूँ। उसके बाद असीम खतीब नुक्तादा हज़रत अल्लामा मौलाना कारी फाज़िल साबरी साहब आपको खिताब के लिए दावत देनी है। 4 बिसरे पढ़ रहा हूँ, अपना लिखा हुआ कलाम है, बहुत तवील कलाम था। 4 बिसरे पढ़ रहा हूँ, दावत देने जा रहा हूँ। आल की बात हो रही थी, लजपाल मोहम्मद की आल की बात हो रही थी। जो मेरी तरफ रखिएगा, कलम उठाया, दिल किया करीम नबी की सना करूं। जब कलम उठाया जो कीजिएगा, चांद चमक रहा था। 14वीं रात थी, चांद चमक रहा था। चांदनी की रोशनाई को देखा, दिल किया हुजूर की मदह सुनाई करूं। चांद को देखा, कहा चांद की मिसाल देता हूं। दिल ने कहा नहीं, मुज़फ़्फ़र चांद तो वो है। अरे करीम नबी उंगली का इशारा करते हैं तो टुकड़े हो जाता है। मुज़फ़्फ़र चांद तो वो है। अम्मा हलीमा के घर में जूना हो, करीम नबी उंगली का इशारा करते हैं, चांद मशरक की तरफ जाता है। उंगली का इशारा करते हैं, चांद मगरब की तरफ जाता है। उंगली का इशारा करते हैं, चांद जुनूब की तरफ जाता है। उंगली का इशारा करते हैं, चांद शमाल की तरफ जाता है। पंजाबी दाशा कमाल कीता, कहंदा जानवी तके पाक नबी नू जगमग डोले सदके जावा वारी जावा होई कलमा बोले। मैंने कहा नहीं, चांद हुजूर का खिलौना है। फिर मैंने कलम उठाया, 4 मिसरे सुनाने लगा हूं कि अर्श दा चन्न मेरे नबी दे कदमां दी तूर है। अर्श दा चन्न मेरे नबी दे कदमां दी तूर है। बतूल दा बाबा कायनात रसूल है। बतूल दा बाबा कायनात रसूल है। बतूल दा बाबा कायनात रसूल है। अब कोई बोले ना बोले, दीवाना बोलेगा, मस्ताना बोलेगा। 4था मिसरा पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये महफिल है खत्म नबूवत की, बताना यह चाहता हूँ, ये जुमला पढ़ रहा हूँ। रब्बे काबा की कसम जो हुजूर की खत्म नबूवत का इनकार करता है, लाख तवाफ़े काबा कर ले, लाख सजदे कर ले, लाख अल्लाह का जिक्र कर ले। रब्बे काबा की कसम जो हुजूर की अज़मत का इनकार करता है, अल्लाह को कबूल नहीं वो बंदा, अल्लाह का वो बंदा कबूल नहीं। तो जो फरमाइएगा अर्श दा चन्न मेरे नबी दे कदमां दी तूर है। बतूल दा बाबा कायनात रसूल है। बतूल दा बाबा
سجدے تے پوچھتے حسین مظفر میرے نبی دے سجدے نو طول ہے، میرے نبی دے سجدے نو طول ہے۔ چوتھا مصرع آ گیا ہے، اب دیکھنا ہے حلالی کی پہچان ہے، حلالی کی پہچان ہے، میرے نبی دے سجدے نو طول ہے۔ چوتھا مصرع اور جڑا منکر ہے آل نبی دا، جڑا منکر ہے، جڑا منکر ہے مولا علی دا، جڑا منکر ہے چویارا دا، جڑا منکر ہے آل نبی دا، وہ سجدے لکھ کرے فضول ہے، وہ سجدے لکھ کرے فضول ہے۔ جڑا منکر ہے آل نبی دا، وہ سجدے لکھ کرے فضول ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں عظیم خطیب، خطیب نقطہ دا، میری مراد عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا استاد العلماء فاضل صابر صاحب، آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اپنے روحانی بیدانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، غربت کا میرا بھی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ ہماری اسٹیج کی زینت عظیم خطیب، خطیب نقطہ داں، عالم نبیل فاضل جلیل، سرماہ سنت، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید خبیب رضا خبیب رضا بخاری صاحب، آپ تشریف لے کے ہم دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلا و سہلا مرحبا، ساتھ بسم اللہ جی آیا نو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ وعروس مملکته محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وسائر اہل سنت وجماعتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین۔ میرے معزز و محترم علماء ذی وقار اور بانی محفل حضرت علامہ مولانا محمد اکرم چشتی صاحب، میں قرآن پاک دے چند الفاظ تلاوت کیتے نے، او دے تحت ایز نصیحت مختصر جی گفتگو عرض کرانگا بڑے سادہ انداز دے وچ، کہ اے اسی محافل کرانے ہاں، محافل کران دا مقصد کی ہوندا ہے، کیوں کروانے ہیں یہ محافل، کیوں کروائیں جاندی ہیں؟ محافل کروانا کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، لیکن یہ محافل فرائض والرغبت دلان تے بہت اچھیاں نے، کہ اسی یہ محفل سن کے اے جڑے کوئی 100-150 بندہ بیٹھا ہے، اگر اس محفل نو سن کے
تے انہاں وچوں 10 بھی نمازی بن جان تے میں سمجھنا محفل دا مقصد حل ہو جاندا. ایوے فرائض وال رغبت کرنا. محافل قرآن پاک دی تلاوت کرنے ہیں فرائض وال رغبت ہو جائے، اور والدین دی خدمت کرنے ہیں فرائض وال رغبت ہو جائے. اسی اپنے شیخ کامل دی تلاش کرنے ہیں، پیر و مرشد نو جا کے تلاش کرنے ہیں فرائض وال رغبت ہو جائے. فرائض وال راغب ہون واسطے یہ محافل دا انتظام کیتا جاندا ہے. تے جے یہ محافل کر کے تے صبح فجر دی نماز بھی کسے نہیں پڑھنی تے یاد رکھو محفل کرن والے دی بھی پکڑ ہوئے گی تے سنن والے دی بھی پکڑ ہوئے گی. یہ قیامت والے دن انہاں نوں نہیں معاف کیتا جائے گا. کم کی کیتا جے کہ ساری رات لوگاں نوں جگا کے تے فرض تو دور کر چھڑیا ہے. فرض تو دور. حضرت مجدد پاک ارشاد فرماندے نے، اور الحمدللہ 1999 دے وچ مینوں حضور مجدد پاک دی بارگاہ دے وچ حاضری دین دا موقع ملیا سرہند شریف انڈیا دے وچ. اور کئی دفعہ میں اپنے اساتذہ اکرام دے نال انڈیا دے وچ گیا ہاں الحمدللہ، اور دلی نو بڑے اچھے طریقے نال جاننا ہاں. اور اس جگہ تے جو اس وقت قتل و غارت ہو رہی ہے اور مسلمانوں نو ختم کیتا جا رہا ہے، انتہائی افسوس کن بات ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں نو جرت اور ہمت عطا فرمائے کہ بیک زبان ہو کے وہ کفر دے سامنے گفتگو کر سکن. عرض کر رہا سا مجدد پاک فرماندے نے ایک بندہ ساری رات نفل پڑھدا رہے. ایدے نالوں تے بہتر ہے نا نفل پڑھنا ہے، جڑے بہ کے ایسی ویسے سنن دے ہیں، ایدے نالوں اچھا نہیں ہے نفل پڑھنا. ایک بندہ ساری رات نفل پڑھدا رہے، 1000 نفل پڑھ دے ساری رات دے وچ. بڑی بات ہے بھائی 1000 نفل پڑھنا. کدی رکوع کردا ہے، کدی قیام کردا ہے، کدی سجدہ کردا ہے، کدی اتحیات وچ بیٹھدا ہے، کدی قرآن دی تلاوت کردا ہے، کدی سبحان ربی الاعلیٰ آکھدا ہے، کدی سبحان ربی العظیم آکھدا ہے. یہ دعاواں پیا کردا ہے، التجاواں پیا کردا ہے، اللہ دی بارگاہ دے وچ اللہ تعالیٰ دی خوشنودی نو حاصل کردا ہے. فرمایا 1000 نفل پڑھن والا ایک فرض دے برابر نہیں ہو سکتا. ایک فرض ایک پاسے، 1000 نفل ایک پاسے. درجہ فرض دا زیادہ ہوئے گا، نوافل دا زیادہ نہیں ہوئے گا. ساری رات شب بیداری کرواندے رہو. اگر فجر دی نماز کسے جماعت نال نہیں پڑھی سمجھ لو اس بندے دا کوئی مقصد حل نہیں ہویا. اس واسطے نماز دی پابندی سب تو بڑی بات ہے. جڑا بندہ نمازی بن جائے، اللہ دے فرائض ادا کردیاں دنیا تو چلا جائے، سمجھ لو اللہ تعالیٰ قبر دے وچوں دی بخشش و نجات دا سامان بنا دے گا. کہ نماز پڑھے، اور جڑے فرائض نے نا فرائض انہوں چھپ کے کرن دا حکم نہیں ہے. فرائض سارے ظاہر کرن دا حکم ہے. نماز ہے تے بندہ ظاہر پڑھے، آ کے اللہ دے گھر دے وچ لوگاں دے سامنے پڑھے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نو تسی مسجد دے وچوں نکل دیاں ویکھو نا گواہی دو بندہ مومن جے. یہ بندہ مومن ہے جڑا مسجد دے وچوں نکلے آئے، نماز پڑھ کے نکلے آئے. پھر روزہ بندہ رکھدا ہے تے دیکھو صبح دے وقت سحری دے وقت اٹھدا ہے، جاندا ہے، آندا ہے، پھردا ہے، پتہ لگدا ہے بندہ روزہ رکھ رہا ہے. اور افطاری دے وقت انتظام و انصرام کردا ہے، افطاری دا انتظام کردا ہے، وہ بھی ظاہر ہوندا ہے، پتہ لگدا ہے روزہ رکھ رہا ہے. بندہ زکات دیندا ہے تے شرعی مسئلہ ہے کہ چھپ کے نہ دے. جدوں زکات دین لگے تے انہوں آکھیا زکات دے پیسے نہیں، یہ زکات ہے، یہ ظاہر کرنا ضروری ہے، لازمی ہے. پیسیاں تو علیحدہ کرے تے آکھے زکات ہے. اگر مسکین غریب نو دین لگے تے انہوں آکھے زکات ہے. اور زکات کہہ کے ادا کیتی جائے، یہ وچ بھی اظہار ہو رہا ہے، اعلان ہو رہا ہے، دسیا جا رہا ہے فرض ہے. اور حج کرے تے حج بھی بڑا ضروری ہے. بڑے لوگ جائیداداں نے مالک نے لیکن حج وال توجہ ہی نہیں کرتے ہی نہیں. حج زمینہ دے مالک ہو کے حج نہیں کرنا. اینا پیسہ کون لائے، سوا مہینہ گھر تو جدا کون ہوئے. یہ عجیب و غریب بات ہے بھائی. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ استطاعت رکھ دیاں ہویاں، مال رکھ دیاں ہویاں، دولت رکھ دیاں ہویاں حج نہیں کردا، وہ سانو کی لگے یہودی ہو کے مر جائے یا عیسائی ہو کے مر جائے.
کہ زمینہ بھی ہون، مالک بھی ہوئے، سرمایہ بھی ہوئے، پیسہ بھی ہوئے، جائیداد بھی ہوئے، رشتہ کرنے واسطے جائیے نا تے پھر دس دے نے ساڈا بچہ باہر ہوندا جی تے انی تنخواہ لیندا ہے، اینے پیسے نے ساڈے کول، اینی زمین ہے ساڈے کول، اسی اینیاں زمیناں دے مالک ہاں۔ یہ سارا کچھ بیان کیتا جاندا ہے، دسیا جاندا ہے، فخر کیتا جاندا ہے، تکبر کیتا جاندا ہے۔ اگر کوئی بیچارہ عاجزی نال پوچھ لے بھائی جی حج بھی کیتا جے، انہاں کہا نہیں حج نہیں کیتا، حج نہیں کیتا تے بھئی انہاں دا مالک ہونا کیسا ہے؟ یہ تے قبر دے وچ بڑی سخت پکڑ ہو جائے گی اور بہت انسان واسطے پریشانی دا سامنا کرنا پوے گا۔ اس واسطے اے جڑی محافل نے سانو درس دیندیاں نے کہ اسی فرائض ادا کریے، فرائض ادا کرن دے پابند بنیے، اور اگر فرائض ادا کر لے سمجھ لو انہاں محافل نو نہ بھی سنے گا تے اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے گا، اور اگر فرائض ادا نہ کیتے تھے نہ تو وڈیاں محفلاں بھی کر لو وہ جان نہیں جو چھٹنی ہے، یاد رکھیو پکڑ ہو جائے گی۔ اور میں عرض کیتا سی لا تقنطوا من رحمت اللہ، ایک کتاب ہے تنبیہ الغافلین، وہ دے وچ صاحب تنبیہ الغافلین ایک بات نقل کر دینے میں عرض کرنا وا اگر سمجھ آ جائے۔ آپ فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے دے ایک کاندیاں اتے دو فرشتے بٹھائے کرامن کاتبین، اور ایک انہاں دا محافظ ہے، دو فرشتے نے ایک محافظ ہے، وہ کرامن کاتبین انسان دے اعمال لکھ دیں، جو کر رہے ہیں نا وہ لکھ دیں۔ صاحب تنبیہ الغافلین فرماندے نے کہ جدوں ایک بندے نے غلطی کیتی نا، گناہ کیتا، غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، خطا ہو گئی، جدوں او دے کولوں غلطی ہو گئی، اس کرامن کاتبین دے وچوں ایک فرشتے نے محافظ نو دیکھیا کہ میں لکھ دیاں غلطی کیتی ہے، محافظ نے منع کر دیتا نہیں انہیں لکھنا، ہلے نہیں لکھنا، انہیں گناہ کیتا ہے نہیں لکھیا گیا۔ پھر انہیں دوبارہ غلطی کیتی، دو بار غلطی ہو گئی، پھر اس نے محافظ نو دیکھیا لکھ لواں جناب، فرمایا نہیں ہلے بھی نہیں لکھنا، رہن دیو۔ تیسری باری غلطی کی تھی، محافظ نے پھر دیکھیا لکھیے، محافظ کی طرفوں دیکھ کے نہیں حالے بھی نہیں لکھنا، انہیں 5 دفعہ غلطی کی تھی، 5 گناہ کر لے، جمع ہو گئے 5 گناہ۔ ان جدوں اللہ تعالیٰ دی توفیق نال اس نے نیکی کی تھی، اچھائی کی تھی، کسے نو صدقہ دیتا، کسے غریب دی مدد کی تھی، کسے بیوہ دی بچی دی شادی دے وچ معاونت کر دی تھی، اس نے ایک نیکی کی تھی، ایک نیکی 5 گناہ کرن تو بعد ہن کرامن کاتبین نے محافظ ول ویکھیا جناب کی حکم ہے، فرمایا انہیں نیکی کیتی ہے جی کیتی ہے، تے ایک نیکی دے کنے درجے نے، کنا ثواب ہے نا جی 10 گناہ، کم از کم 10 گناہ، اچھا 10 گناہ ثواب ہے، اے جڑے 5 نے نا انہیں گناہ کیتے وہ 10 گناہ ثواب ہونا سی، 5 10 دے وچوں کٹا دیو تے 5 نیکیاں دے نامہ اعمال دے وچ لکھ دیو، کہ 5 کٹا کے دے گناہ مٹاؤ نا، 5 نیکیاں نو کٹا کے او دے گناہ مٹا دیو تے 5 نیکیاں او دے نامہ اعمال دے وچ لکھو۔ اللہ رب ذوالجلال دی طرف اشارہ کر کے صاحب تنبیہ الغافلین فرماندے نے اللہ تعالیٰ دا فرمان جو ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لوگوں میری رحمت تو نا امید نہ ہونا، تسی عمر دے کسے حصے دے وچ، کسے لمحے دے وچ سچے دل نال توبہ کر کے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ آ جاؤ اور فرائض دی پابندی کرنا شروع ہو جاؤ۔ جدوں فرائض دی پابندی کرو گے انہاں فرائض نو ادا کردیاں جان نکل جائے، سمجھ لو اللہ تعالیٰ تیاری گزشتہ زندگی دے بھی گناہ معاف فرما دے گا۔ لیکن فرائض دی ادائیگی ہونی چاہیے، محافل کرو بڑی اچھی بات ہے، اس محافل دے وچ آؤ لیکن فرائض وچ کوتاہی نہ ہوئے، اگر فرائض وچ کوتاہی ہو گئی پھر سمجھ لو پکڑ ہوئے گی۔ آؤ آخری بات عرض کرنا وا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جنہ دے ذریعے اے اسلام برے صغیر دے وچ آیا، حدیث برے صغیر دے وچ آئی، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی انہ دا مزار شریف بھی مہرولی ہے دلی تے او دے ایئرپورٹ دے درمیان ایک جگہ ہے مہرولی، اس جگہ تے مزار حضرت سیدنا شیخ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ دا، اور اسے جگہ تے ایک محلہ ہے دا نام ہے اسلام کالونی۔ اسلام کالونی دے وچ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی دا مزار ہے، اور او دے کولی ایک
حوض انہوں کیا جاندہ ہے حوض شمسی. اگر کوئی تذکرۃ الاولیاء پڑھدا ہے تو دے وچ دیکھے بڑی جگہ تے تذکرہ آیا ہے حوض شمسی دا. اور حوض شمسی پانی دا وہ تالاب ہے جدے وچ بڑے اولیاء کرام نے وضو کیتا ہے اور دور دراز تو آ کے اتھے وضو کر دے سن اس واسطے کہ اتھے بڑے لوگاں کیتا ہے وضو دی برکت نال ساڑے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے گا. اس جگہ وضو کرنا غسل کرنا سعادت سمجھ دے سن. اور اس جگہ تے 3 مسلے نے. ایک مسلے تے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی, ایک مسلے تے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی, ایک مسلے تے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی. اج بھی اترے مسلے موجود نے اس جگہ تے. اور اس مسجد دا نام مسجد اولیاء, مسجد اولیاء. اور اس مسجد اولیاء دے وچ اترے بھی مسلے نے. اور اولیاء دے قریب انہاں مسجد اولیاء دے قریب حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی دا مزار شریف ہے. اور اس مزار شریف تے ایک بڑا جہا کتبہ لگا ہویا جدی عبارت میں تینوں سنان لگا. کتبے تے کی لکھیا ہے حضرت جدو بندہ فرائض ادا کرتا ہے پھر انہوں مرتبہ کی ملدا, انہوں مقام کی ملدا, انہوں عزت کس طرح بڑھ دی, انہوں اللہ تعالیٰ وقار کس طرح عطا فرماندہ. حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ تعالی انہاں دے ایک مرید سن محابت خان. محابت خان اکبر دی فوج دے سپاہ سالار سن. اور محابت خان ہوئے جنہاں نے جہانگیر نو گرفتار کیتا سی. اور حضرت حضور مجدد پاک دی بارگاہ وچ عرض کیتا سی حضور انہوں گرفتار کر لیا جہانگیر نو, کی حکم ہے؟ آپ نے فرمایا سی انہوں آزاد کر دیو. ساڈا مقصد یہ نہیں کہ انہوں گرفتار کرنا ہے, ساڈا مقصد ہے انہاں کولوں دین دا کام کروانا ہے, انہاں دے کولوں مساجد بنوانیاں نے, انہاں دے کولوں دین دی اشاعت کروانی. ساڈا کام گرفتاری کرنا نہیں ہے. وہ مرید حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی دے سن. وہ ایک دن حاضری واسطے آئے, عرض کرنے لگے حضور مینوں کوئی حکم. آپ فرمان لگے میرا مزار شریف بناؤ, میرا مزار شریف بنا دیو. اور دیکھو کتنی بڑی بات ہے. آج کسی نے آکھی نا تیری قبر بنے تے او بندہ او دے گل پہ جاندہ ہے کہ تم انہوں جملے کی آکھے نے. پیر صاحب خود فرما رہے نے بیٹے میرا مزار شریف بناؤ. مزار شریف جڑا اج بھی انہوں دا موجود ہے وہ یہ جڑا انہوں نے اپنی اکھیں خود سامنے بنوایا. مزار شریف بندا گیا. جدوں بن گیا نا تے یہ کتبے تے لکھیا ہے تیار ہو گیا مزار شریف. تے آ کے عرض کی تھی حضور مزار شریف تے بن گیا ہے. فرمایا اچھا. تے آپ اسے جگہ تے لیٹے تے اپنے سر دے تھلے بازو رکھیا. فرمایا اسی بھی تیار ہی بیٹھے سان جے بن گیا ہے. تے پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر دنیا تو وصال کر گئے. دنیا والیاں نو دس گئے کہ لوگوں دیکھو سانو اے بھی پتا ہے اساں زندہ کی نہیں دے رہنا ہے, اور سانو اے بھی پتا ہے اساں دنیا تو جانا کس طرح وے اور کدوں جانا ہے. کنہاں نو پتا چلدا ہے جڑے لوگ فرائض دی پابندی کر دینے. اور اے یاد رکھو میں آخری بات گزارش کر دیتی ہے, اور اے گزارش کر دیا ہویا گفتگو ختم کرنا وا کہ جڑے بندے تسی دیکھ دے ہو, تسی بڑے نقاد ہو, تینوں پتا ہے, تسی جان دے ہو, جڑے بندے فرائض ادا نہیں نہ کر دے, نماز نہیں پڑھ دے, یہی سب تو بڑا فرض ہے بظاہر. یہ تیرے سامنے زکوٰۃ والا تے مسئلہ انہاں نہیں کرنا, تیرے سامنے روزہ رکھن والا مسئلہ تے انہاں نہیں کرنا, تیرے سامنے حج کرنے والا مسئلہ تے نہیں کرنا. نماز تے ہے نا سامنے. جیڑا چاہے وہ نعت خواہیں, چاہے وہ عالم دین ہے, چاہے وہ نقیب محفل ہے, چاہے وہ تقریر کرنے والا ہے, جو بھی ہے, جیڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا وہ دی گفتگو نہ سنو اور اس نو سٹیج تے نہ بلاؤ, وہ دی تکریم نہ کرو, وہ دی تعظیم نہ کرو. کیوں؟ اس واسطے کہ جیڑا بندہ اللہ دے فرض نو ادا نہیں کردا وہ سمجھ لو میرے اور تیاڈا خیر خواہ ہو سکدا نہیں. ایک نعت سنا کے میری اور تیاڈی بخشش دا سبب بن سکدا نہیں. وہ دے کولوں اجتناب کرو تاکہ انہوں پتہ چل جائے کہ جدوں تک اسی فرائض ادا نہیں کران گے لوگ سانو سرتے بھی نہیں بٹھان دے, لوگ سانو اسٹیج تے بھی نہیں بٹھان گے, لوگ ساڑے سامنے مائک بھی نہیں رکھن گے, لوگ سانو تقریر بھی نہیں سنان گے. جس وقت وہ نماز دی پابندی کرے پھر انہوں سلام عقیدت بھی پیش کرو, پھر وہ تو نوٹ بھی نچھاور کرو, پھر وہ تعظیم بھی کرو, پھر انہوں کھانا بھی کھلاؤ اور کہو اے اللہ گواہ رہنا اس بندے نے تیرا فرض ادا کیتا ہے, میں دا احترام کر دیتا ہے اور اے تیرے واسطے کیتا ہے. کیونکہ فرض ادا کردہ ہے تے ساڑے دل واسطے, ساڑے دل دے وچے دے واسطے محبت ہے, عقیدت ہے, پیار ہے.
اور اے پیار سلامت رہے گا تو انشاءاللہ بخشش ہو جائے گی۔ یاد نبی میں رونے والا ہم دیوانوں کو کتنا پرایا ہو تو پھر بھی اپنا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اے گفتگو جڑی میں کیتی ہے اگر اے دے سنن سماعت کرن دے وچ کوئی غلطی ہے تے معذرت خواہاں، اور میں صرف اور صرف خیر خواہی دی بنا تے کیتی ہے، اور اے دے وچ کسے دے نال کوئی عداوت نہیں، بغاوت نہیں، مخالفت نہیں ہے۔ اللہ دی رضا واسطے وے اللہ تعالیٰ اس نو قبول فرمائے اور ساری بخشش و نجات دا سامان بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔